कलीसिया कायम हुई पेंतीकुस्त के दिन, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ के आसमान में चले गए। यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे भाई बहन, अब हम कलाम में आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत बाब 2 और उसकी आयत 18 से बाब 3 और उसकी आयत 2 तक गौर करे थे। अब हम कलाम के नए हिस्से पे आएंगे और पढ़ेंगे आयत 3 और 4, लेकिन हम शुरू करेंगे आयत 1 से। यहाँ पौलुस बोलते हैं, इसी सबब से मैं पौलुस, जो तुम गैर कौम वालों की खातिर मसीह यीशु का कैदी हूँ। शायद तुमने खुदा के उस फजल के इंतजाम का हाल सुना होगा जो तुम्हारे लिए मुझ पर हुआ, यानी ये कि वो भेद मुझे मुकाशफे से मालूम हुआ। चुनांची मैंने पहले उसका मुख्तसर हाल लिखा है, जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूँ। तो यहाँ पौलुस मुकाशफे के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि उन पे भेद जाहिर की गई। उन्होंने अकेले थे जो ये भेद को जानते थे, लेकिन हम आयत 5 देखेंगे तो उन्होंने साफ साफ जो है जाहिर करते हैं कि रसूलां ये भेद को जानते थे। तो ये जो मुकाशफा था, ये शुरू हुआ जब पौलुस रसूल जो हैं यीशु मसीह पे ईमान लाए। दमिश्क के सड़क पे, दमिश्क के रास्ते पे मसीह उनको बताए कि तुम कलीसिया को क्यों सता रहे। कलीसिया को सताने का मतलब यह है कि मेरे को सताए वैसा है। कलीसिया जो है यीशु मसीह का बदन है। अगर हम पौलुस के जिंदगी पे गौर करेंगे तो उन्होंने जगह जगहों पे यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाई। उन्होंने हमेशा ये देखते थे कि मसीह की खुशखबरी कहाँ नहीं सुनाई गई है, ताकि वो जगह पे जाके उन्होंने यीशु मसीह की खुशखबरी को सुना। वैसा खुशखबरी एक ऐसी चीज है जिसको सुनाने से उसको जिंदगी मिलती है। किसको? इंसान को जो यीशु मसीह पे ईमान नहीं लाया है, बशर्ते कि उन्हें यीशु मसीह पे ईमान लाना। प्यारे भाई बहन, आज हम खुदा के भेदों के खादिम हैं। हमको बाहर निकल के लोगों के बारे में बताना जरूरी है। प्यारे दोस्त, ये जो लफ्ज भेद का है, पौलुस इससे पहले भी ये खत में ले चुके हैं। इफिसियों का खत बाब 1 और आयत 9 में उन्होंने बोलते हैं, चुनांची उसने अपनी मर्जी के भेद को अपने उस नेक इरादे के माफिक हम पर जाहिर किया, जिसे अपने आप में ठहरा लिया था। और इफिसियों बाब 2 और आयत 14 और 15 में समझाया जाता है कि भेद क्या चीज है। भेद यह है कि मसीह मुर्दों में से जी उठे और नए बदन के सिर हैं, जो बदन यहूदियों को, गैर यहूदियों को और सारे कौमों के लोगों को जो मसीह पे ईमान लाए हैं बनाया गया। और ये बात पुराना अहदनामा में जाहिर नहीं हुई। प्यारे भाई बहन, मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो लोग ये बात पे जोर देते हैं कि कलीसिया जो है पुराना अहदनामा में है, तो उन लोग खुदावन यीशु मसीह की जगह ले रहे हैं। उन लोग एक ऐसी बात कर रहे हैं जो कि खुदावन ऐसी बात बोलिश नहीं थी। उन लोग ऐसा बनने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों को वो बातें मालूम हैं जो खुदावंत को मालूम नहीं। इस तरह से उन लोग बनने की कोशिश करते हैं। कई लोग ऐसी हरकत करते हैं, मगर याद रखो कि ऐसी हरकत करना बहुत बड़ा गुनाह है, और इसके नतीजे का जो आप सामना करना है वो ये है कि खुदा आपके लिए बहुत बड़ी सजा रखेगा। यानी कि कलाम में इजाफा करना या कलाम को निकालना ये बहुत बड़ा गुनाह है, और आप ये काम नहीं कर सकते। खुदा आपको जो है छोड़ने वाला नहीं। ऐसा काम करके आप उसके नाम की बेहुरमती कर रहे हैं। हमको मालूम होना चाहिए कि भेद का मतलब है कि भेद जो है पुराना अहदनामा में जाहिर नहीं हुई, और क्योंकि खुदा जो है भेद पुराना अहदनामा में जाहिर नहीं करा है, तो भेद पुराना अहदनामा में नहीं है। अब हम पढ़ेंगे आयत 5 और 6। यहां पौलुस बोलते हैं, जो और जमानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ था, जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों
اور نبیوں پر روح میں اب ظاہر ہو گیا ہے، یعنی یہ کہ مسیح یسوع میں غیر قومیں خوشخبری کے وسیلے میراث میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدے میں داخل ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں پولس صاف سیدھا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بات صرف ان پیچ ظاہر نہیں ہوئی ہے، یا انہوں صاف بتاتے ہیں کہ بھید کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ پرانا عہد نامہ میں کس کو بھی یہ بات کا پتہ نہیں تھا کہ کلیسیا کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور اب یہ بات پاک رسولوں پہ ظاہر ہوئی ہے۔ ان لوگ اس لیے پاک ہیں کیونکہ ان لوگ خدا کی خدمت کرنے کے لیے الگ کیے گئے ہیں۔ نبی جو ہیں، یہ شک کی بات نہیں کہ نیا عہد نامہ کے نبی تھے۔ روح یعنی کہ پاک روح یہ بھید کی سکھانے والی استاد بنی، اور یہ بارے میں یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے وعدہ کرے، یہ جب انہوں اپنے شاگردوں کو بتائے کہ انہوں پاک روح کو بھیجیں گے۔ مسیح جو ہیں اپنے شاگردوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ خدا کی پاک روح ان لوگوں کو بھید کی باتیں بتائیں گی۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح یہ نہیں ظاہر کرے کہ بھید کے بعد ان کے شاگرد ان لوگوں کے طاقت سے جان لیں گے۔ مسیح ایسی بات نہیں بتائے، اور یہ پکی بات ہے کہ ان کے شاگرداں اپنے طاقت سے نہیں جان سکتے تھے، لیکن مسیح یہ ضرور بولے کہ مجھی سے حاصل کرتی ہے اور تمہیں خبریں دیں گی۔ تو یہاں مسیح صاف صاف یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی طاقت سے روحانی بھیدیں نہیں جان سکیں گے، لیکن روحانی بھیدوں کی جانکاری دینے والی خدا کی پاک روح رہیں گی۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی طاقت سے روحانی بھیدیں نہیں جانیں گے، لیکن خدا کی روح ہماری مدد کریں گی روحانی بھیدیں جاننے کے لیے۔ مگر یہ پکی بات ہے کہ روحانی بھیدیں ہم پہ ظاہر ہوں گے۔ اگر آپ خدا کا کلام پڑھتے ہیں اور آپ کو خدا کے کلام کا ایک حصہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو آپ خدا کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک کے خدا سے دعا کرنا کہ مالک تیرے کلام کا یہ حصہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو میرے کو بتا۔ تو جب آپ خدا سے پوچھیں گے تو خدا وہ حصے کے بھید کو ظاہر کریں گا آپ پہ، کیونکہ آپ دعا کریں ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا آپ کا انکار نہیں کرے گا، بلکہ خدا اپنے بھیدیں آپ کو بتانا چاہیں گا، لیکن آپ کا فرض یہ بنتا کہ آپ خدا سے مانگنا چاہیے۔ تو یہاں مسیح بولتے ہیں جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھی سے حاصل کرتی ہے اور تمہیں خبریں دیں گی۔ پیارے بھائی بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھید جو ہے آخر کیا چیز ہے؟ یہ وہ حقیقت نہیں ہے کہ غیر قومی لوگ نجات پائیں گے۔ پرانا عہد نامہ برابر یہ سکھاتا رہا کہ غیر قوم کے لوگ نجات پائیں گے۔ یہ بات کو بتانے کے لیے میں خدا کے کلام میں سے تھوڑے حصے اٹھاؤں گا اور ہم وہ حصوں کو دیکھیں گے۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے یسایہ نبی کی کتاب باب 11 اور اس کی آیت 10۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور اس وقت یوں ہوگا کہ لوگ یسی کی اس جڑ کے طالب ہوں گے جو لوگوں کے لیے ایک نشان ہے، اور اس کی آرام گاہ جلالی ہوگی۔ اب ہم ایک حصہ دیکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے یسایہ نبی کی کتاب باب 60 اور اس کی آیت 3۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے۔ یسایہ نبی یہ بھی لکھے ہیں جہاں باب 42 اور اس کی آیت 6 میں خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا، میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا، اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا۔ میرے بھائی اور بہن، اگر بھید وہ نہیں کہ غیر قومی لوگ نجات پائیں گے، تو پھر بھید کیا چیز ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ یہاں ذرا غور سے سننا۔ بھید وہ چیز تھی جہاں یہودی اور غیر یہودی یعنی کہ غیر قومی ایمان کے جگہ پہ رکھے گئے۔ ایمان کے ذریعے سے دونوں کو یعنی کہ یہودی کو اور غیر قومی کو نئے بدن میں لایا گیا جو کہ کلیسیا ہے۔ یسوع مسیح جو ہیں نئے بدن کے سر ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، انسانی نسل کے جو ہیں 3 حصے کیے گئے ہیں۔ پہلا حصہ ہے سارے لوگ آدم سے لے کے ابراہیم تک
یعنی کہ یہ 2000 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ غیر قوم کے تھے۔ دوسرا حصہ ہے سارے لوگ یہودی تھے یا پھر غیر قومی تھے، یعنی کہ ابراہیم سے لے کے یسوع مسیح تک، یعنی کہ 2000 سال۔ اب تیسرا حصہ ہے یہودی، غیر قومی اور کلیسیا پنتیکست کے روز سے ریپچر تک، یعنی کہ جب مسیح اپنے کلیسیا کو بادلوں میں اٹھا لیں گے، یعنی 2000 سال اور اس سے بھی زیادہ۔ تو پولس یہ 3 حصوں پہ اشارہ کرے جب انہوں بولنے کو لگے، تم نہ یہودیوں کی ٹھوکر کے باعث بنو، نہ یونانی، نہ خدا کی کلیسیا کی۔ تو پولس جب یہ بات بولے تو ساری انسانی نسل کو ملا کے بولے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پرانا عہد نامہ میں کلیسیا نہیں ہے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح جو ہیں کلیسیا کا نام تو لیے، مگر ان کے وقت پہ کلیسیا قائم نہیں ہوئی، بلکہ کلیسیا قائم ہوئی پنتیکست کے دن، جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھ کے آسمان میں چلے گئے۔ مگر یہ پکی بات ہے کہ مسیح کلیسیا کے بارے میں بات کرے، مگر جو کلیسیا کے بارے میں انہوں بات کرے وہ آگے چل کے قائم ہونے والی تھی۔ ہم کو ایک بات یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ جب کلیسیا شروع ہوئی تو کلیسیا میں جو لوگ جمع تھے سارے کے سارے یہودی لوگ تھے، مگر بعد میں کلیسیا باہر نکلی اور غیر قوموں کے درمیان منادی کرنے لگی، اور غیر قوم والے بھی جو ہیں مسیح کے پہچان میں آنے لگے اور ان پہ ایمان لائے، اور ان کی بھی کلیسیا قائم ہوئی۔ مگر پھر یہ 2 ایک ساتھ ہو گئے، یہودیاں اور غیر قومی لوگ ایک ہی جگہ عبادت کرنے کو لگے۔ یہودی میں اور غیر قومی میں کچھ بھی فرق نہیں تھا، کیونکہ خدا یہودیوں کو بھی مسیح کے ذریعے سے چنا اور غیر قومیوں کو بھی مسیح کے ذریعے سے چنا۔ دونوں گنہگار تھے اور دونوں کو گناہوں کی معافی کی ضرورت تھی، اور یسوع مسیح یہودیوں کے لیے اور غیر قوم کے لیے اپنا پاک خون صلیب پہ بہا کے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ ان کے پاک خون سے یہودیوں کے بھی گناہ دھو جاتے ہیں اور غیر قومی لوگوں کے بھی گناہ دھو جاتے ہیں، بشرطے کہ ان لوگاں خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لانا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کلیسیا ایک بدن ہے جس میں یہودیاں بھی شامل ہیں اور غیر قومی لوگ بھی شامل ہیں، اور یہ بدن کے سر ہیں یسوع مسیح۔ اب ہم آیت 7 پڑھیں گے۔ یا پولس بولتے ہیں، اور خدا کے اس فضل کی بخشش سے جو اس کی قدرت کی تاثیر سے مجھ پر ہوا، میں اس خوشخبری کا خادم بنا۔ یہاں پولس کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج انہوں خدا کے خادم ہیں بولے تو، آج اگر انہوں مسیح کی خوشخبری سنا رہے بولے تو خدا ان کو چنا ہے۔ پولس میں ایک خوبی یہ تھی کہ انہوں اپنی تعریف نہیں کرے، انہوں ہمیشہ خدا کا نام لیتے تھے اور بتاتے تھے کہ آج انہوں جو بھی ہیں خدا کی طرف سے ہیں۔ اگر خدا ان کو نہیں چنا ہوتا تو انہوں گنہگار کے گنہگار رہتے تھے۔ پیارے دوست، ہم ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ ہم جب بھی ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے بیچ ہم ہمیشہ خدا کو رکھنا اور بتانا کہ آج ہم جو بھی ہیں خدا کے طرف سے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 8 اور 9۔ یہاں پولس بولتے ہیں، مجھ پر جو سب مقدسوں میں چھوٹے سے چھوٹا ہوں، یہ فضل ہوا کہ میں غیر قوموں کو مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دوں، اور سب پر یہ بات روشن کروں کہ جو بھید ازل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا، اس کا کیا انتظام ہے۔ پیارے بھائی بہن، آج ہم مذہبی طور طریقوں میں یا کلیسیا کے بھید میں یعنی کہ فضل کی خوشخبری میں زندگی گزاریں، جہاں کئی برسوں سے خدا میں چھپی ہوئی تھی جو سارے چیزوں کو بنا۔ میرے دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کئی چیزیں ہیں جو خدا ہم کو نہیں بتایا ہے، جس میں آسمان کے بارے میں بھی ہے۔ ہم کو آسمان کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ آسمان کیسا ہے اور کیا کیا چیزیں وہاں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے کو آسمان کے بارے میں نہیں معلوم ہے تو آپ صحیح سمجھ رہے ہیں۔ جب ہم آسمان میں پہنچیں گے تو ہم چیزیں سیکھنا شروع کریں گے۔ آیت 10 اور 11 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، تاکہ اب کلیسیا کے وسیلے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو
جو آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائے، اس ازلی ارادے کے مطابق جو اس نے ہمارے خداوند مسیح یسوع میں کیا تھا۔ میرے بھائی اور بہن، بھید کا اور ایک ارادہ یہاں ظاہر ہوا ہے۔ حکمت والوں کو جو خدا بنا، ان لوگاں کلیسیا کے ذریعے سے خدا کے حکمت کے بارے میں کچھ سیکھ رہے ہیں۔ ان لوگاں صرف یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم پہ خدا کی محبت بے انتہا ڈالی جا رہی ہے، بلکہ ان لوگاں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خدا کی حکمت اس کے فرشتوں پہ بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ آیت 12 پڑھیں گے، جس میں ہم کو اس پر ایمان رکھنے کے سبب دلیری ہے اور بھروسے کے ساتھ رسائی۔ میرے دوست، ایک زمانہ تھا کہ پولس کا ایمان یسوع مسیح میں تھا اور انہوں خدا کے کلیسیا کو بے حد ستانے لگے تھے۔ اور ہم بھی جو غیر قومی تھے، ایک زمانہ تھا جہاں ہم کو خدا کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، مگر کیونکہ پولس رسول بھی مسیح پہ ایمان لائے اور ہم بھی لائے، تو ہمارے میں اور پولس میں کچھ فرق نہیں ہے۔ انہوں بھی دلیری کے ساتھ خدا کے پاس آتے تھے دعا کرنے کے لیے، اور ہم بھی دلیری کے ساتھ خدا کے پاس آ سکتے ہیں دعا کرنے کے لیے۔ یہ سب کچھ یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے ممکن ہوا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا، اور آتے سے وقت ہم پھر سے کلام میں آگے بڑھیں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔